अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम ख़ुद वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से गुफ्तगू होती है इस प्रोग्राम में। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बाज़ मुनासिबतों का, तो वो मुनासिबतें जो इमाम के साथ ख़ास है, जिनका इमाम के साथ राब्ता है, तो उन पर भी गुफ्तगू करते हैं। जैसे यकम शवाल से लेकर कल के दिन तक गुफ्तगू का सिलसिला बकी के उन्वान से रहा। और बकी एक नहायत ही मुहिम मौजू है कि जो ख़ुद वक्त के इमाम के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है उसका। और ये सब के सब चीज़ें, ये एहतजाज, यानी हम जब बकी के लिए एहतजाज करते हैं या दूसरे हक़ के तशय्यो के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, या बाज़ शख्सियात के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जो कि इस्लाम में उनकी एक अहमियत है, और या उन अफराद के ऊपर, बाज़ अफराद के ऊपर लान निफरीन और उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं, वो भी ये सब के सब मौज़ूआत, चाहे वो लान निफरीन है या रहमत है या हमारे एहतजाज है या हमारी आज़ादारियाँ हैं या दीगर हमारे इक़दामात है, ये सब के सब मरबूत है वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ। तो बस ये जहन में रखें कि हमारी शख्सी दुश्मनी, यानी ऐसी शख्सी दुश्मनी के अगर हम किसी के ऊपर लान निफरीन कर रहे हैं या किसी के ऊपर रहमत कर रहे हैं, हमारे अच्छे कलिमात से उनको याद करना, ये सब के सब चीज़ें जो है वो ज़ाती तौर पे वो ज़माना कहाँ 1300 साल, 1400 साल या 300 साल, 400 साल या 500 साल, जितनी भी ये अरसे गुज़र गए, इतने अरसे गुज़र गए, हम तो उस दौर में थे भी नहीं। लेकिन वजह क्या है उसकी कि आज भी बाज़ अफराद पर हम रहमत करते हैं और बाज़ अफराद के ऊपर लान करते हैं। वजूहात ये है कि मसला शख्सी मसला नहीं है। बाज़ लोग, आपने गौर फरमाया होगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस मसले को लोग छेड़ते हैं, कहते हैं कि ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ शख्स के ऊपर लान कर दी, ये नहीं होना चाहिए। तो हम उनको यही कह रहे हैं कि हम बेजा लान नहीं करते। अगर हम किसी की मज़म्मत कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो शख्सन हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है शख्सन, लेकिन हमारी जो असल चीज़ है वो अहले बैत इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, उनकी वजह से हम, यानी अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह के फार्मूले के मुताबिक हमारी गुफ्तगू होती है। तो हमारे तमाम की तमाम जितनी भी हमारे एहतजाज है, आज़ादारियाँ हैं, जश्न है, या किसी की मज़म्मत करना है या किसी की अच्छाइयाँ बयान करनी है, ये हमारे अपने ज़ाती मफादात इसमें नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दीनी दर्द और दीनी जज्बे के तहत ये सब चीज़ें बयान होती है। बहुत सारे उलमाए किराम और खुतबा और बहुत सारे मोमिनीन, ये इनका काम है, मामूल का काम है। तो ये सब के सब चीज़ें हमें वक्त के इमाम की खुशनुदी के लिए करनी चाहिए।
وقت کے امام کی خوشنودی سب سے زیادہ ضروری ہے اس دور میں۔ جو وقت کا امام ہے اس کے دل نازنین کو شاد کرنا، مسرور کر دینا، ان کو ایک ایسا کام کرنا کہ وقت کا امام خوش ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہی دلیل ہم حضرت امیر مختار کے لیے بھی لے کے آتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب مختار نے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیا اور ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچا دیا، 83,000 لوگوں کو جو کہ دشمنان اہل بیت تھے ان کو واصل جہنم کر دیا، تو امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا جو امیر مختار ابن عبید اللہ الثقفی کے لیے وہ دعا جو تھی، تو ہم وہی دلیل لے کے آتے ہیں کہ جس نے وقت کے امام کو شاد کر دیا، اس کے دل نازنین کو شاد کر دیا، تو اس کی ایک خاص منزلت ہے، وہ شخص جو ہے باکمال ہے۔ اور جس طرح حضرت امام سجاد علیہ السلام خوش ہوئے، یعنی خود امیر مختار کے ان کاموں کی وجہ سے جو اس نے جو دشمنان اہل بیت کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ بھی ایسی جنگ کی کہ باللسان بالقلب و بالید جنگ کی ان کے ساتھ، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، ہم جو ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے وہ اس سے ہماری جنگ ہے۔ جنگ بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان محاربہ کرتا ہے قلب کے ساتھ، ایک دفعہ زبان کے ساتھ، اور ایک دفعہ ہاتھ کے ساتھ، یہ مقام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے، جیسے خود جو ہے بعض لوگوں نے بعض ادوار میں وقت کے امام کو خوش کر دیا۔ زرارہ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی رحمت ہو زرارہ کے اوپر، یعنی خود صحابی حضرت امام صادق علیہ السلام جو کہ حدیث نقل کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو امام نے فرمایا، بڑے خوش ہوئے امام، فرمایا خدا کی رحمت ہو زرارہ کے اوپر، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے دین کی رسائی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی خوش کرنا، کبھی امیر مختار وقت کے امام کو خوش کرتے ہیں تلوار کے ساتھ، اور کبھی جو ہے زرارہ کو ایسا کام کر دیتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ جناب ابی ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ ایک صحرا میں جب رسول اللہ جا رہے تھے تو ابی ذر غفاری نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کس مقام پر ہے۔ گرمی بڑی شدید تھی، تھوڑا سا پانی تھا ابی ذر غفاری کے پاس، تو یہ پانی لے کے جب اس نے پینا چاہا، کہا گرمی سخت ہے کہ ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہیں پیاسے نہ رہ جائے، تو پانی نہیں پی رہا تھا۔ شدت پیاس زیادہ ہے، اس قدر ہے کہ ہلاکت کے نزدیک انسان کو پہنچا دے۔ ابی ذر غفاری پانی نوش نہیں کر رہا۔ جب پہنچ گئے وہاں پہ تو پہنچتے ہی رسول اللہ کے پاس ابی ذر غفاری پہنچتے ہی گر گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ابی ذر کیا پانی آپ نے نہیں پیا؟ پانی نہیں تھا آپ کے پاس؟ تو کہا پانی ہے، لیکن پانی شیرین پانی ہے، میٹھا پانی ہے، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ کے وجہ نازنین کے اوپر ایک خوشی کے اثرات رونما ہوئے، یعنی جب کہنے لگ گئے، جب آ رہے تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا اچھا ہو جائے گا اگر یہ ابو ذر غفاری ہو، کیا اچھا ہو جائے گا اگر یہ ابی ذر غفاری ہو۔ پہنچتی ہی دیکھا تو یعنی خود قربانیوں سے بس اوقات خوش ہوتے ہیں، بس اوقات زبان سے خوش ہوتے ہیں، بس اوقات اور چیزوں سے۔ ہمیں وقت کے امام کی رضایت ہمارے لیے مہم ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز وقت کے امام کو خوشنودی کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے آج کے پروگرام میں۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ رہے گا وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خوشنودی، کیسے ہم اپنے امام کے دل نازنین کو خوش کر سکتے ہیں، امام کی رضایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے وقت کے امام خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ چیز جنگ کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے یہ انسان جو ہے اپنے کمال کی وجہ سے معصوم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی قربانی کے ذریعے سے ہے۔ مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خود ابی ذر غفاری کی مثال، جو کہ قربانی کے ذریعے سے رسول اللہ کو انہوں نے خوش کر دیا۔ تو ہمیں انہی چیزوں کو ملاحظہ کر کے خود اپنے آپ کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اولاً یہ ہے کہ کبھی ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، بہت زیادہ جس کو کہا جائے کہ ان کے اندر ایک احساس کمتری ہوتی ہے، احساس کمتری ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ ہر شخص کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال دیا ہوا ہے، بس وہ جیسے خود تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنے اس ٹیلنٹ کو اور اس مہارت کو صرف تراشنے کی ضرورت ہے کہ وہ مہارت نظر آ جائے۔ لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر اس کی صفائی ہو جاتی ہے تو لوہا جو ہے وہ بھی اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے لوہا۔ تو ہر چیز کے لیے یہی ہے کہ ہمارے اپنے خود کے وجود میں وہ چیزیں موجود ہے، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس دیوان امیر المومنین علیہ السلام میں، کہ جہاں وہ دیوان حضرت کے ساتھ منسوب ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ عالم اکبر، عظیم عالم، خدا کا جو عظیم عالم ہے وہ انسان کا وجود ہے۔ تو عالم اکبر ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب خود اپنے انسان کو اپنے آپ سے کہ آپ کی شناخت نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ انسان کو اپنے آپ کو تکبر کے مقام میں نہیں لے کے جانا ہے، لیکن ہاں ہمارے وجود کے اندر کچھ ایسے ٹیلنٹس موجود ہے، کوئی ایسی چیزیں موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ گوہر، ایسے گوہر نایاب جو ہمارے وجود میں ہے، وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علم اور ہنر مومن کا ورثہ ہے۔ فرمایا مومن کا ورثہ ہے، مومن کا ورثہ ہے، یہ کفار کا ورثہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج کل کا مسلمان جو ہے وہ ضعیف سے ضعیف تر ہوتا گیا، اور آج کا کافر جو ہے وہ باہنر ہوتا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے سوچ وچار چھوڑ دیے، مسلمان جو ہے وہ بیٹھ گیا، مسلمان نے اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو پست ہو گیا۔ وگرنہ آپ یہی اندازہ لگا دیں کہ مسلمان کی جو طاقت ہے، علامہ اقبال کے شعروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی مسلمان ہی ہے کہ جس نے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، مسلمان ہی تھے، اور اس کا عظیم خزانہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور بعد از رسول اللہ حضرت امیر مومنان علیہ السلام
اور ائمہ اطہار بالخصوص حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے مذہب کے رئیس، جنہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا دیا، اور یہاں تک کہ وہ عظیم شاگرد نکلے کہ جس میں یا تو وہ شاگرد جو ہے وہ موجد کیمیا ہو گئے، جابر حیان ہو گئے، یا دیگر بڑے بڑے شخصیات جو موجود تھے، امام سے انہوں نے فیض حاصل کی، عظیم مرتبے پر انسانیت کی خدمت کر دی۔ آج کا انسان جو، آج کا مسلمان جو ہے، آج کا شیعہ جو ہے، کیوں پیچھے ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علم اور ہنر تیری میراث ہے، تو علم اور ہنر تو مومن کی میراث ہے، اور حتیٰ علم کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے انسان کو کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ غافل ہے، اور غفلت اس شکل میں ہے کہ دوسرے لوگ نکل گئے، مومن جو ہے اپنے آپ کو مومن کہتا ہوا پیچھے رہ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، اگر انسان اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے اس چیز کو پہچان سکے کہ جو اللہ نے تیرے وجود میں رکھی، آپ خود غور فرما رہے ہیں، بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں، حافظہ اچھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس کوئی اور نعمت ہوتی ہے، بعض کے پاس کوئی اور نعمت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ جو ہے وہ ایک ایسا حکیم ہے، ایک ایسا عادل بادشاہ ہے کہ جس نے پورے کے پورے انسانیت کے اوپر اپنے فیض اور کرم ایسے تقسیم کر دیے کہ عدالت میں خاتم تائی کی عدالت میں تو مشکل آ سکتی ہے، اللہ کی عدالت ابھی بھی برقرار ہے۔ اللہ کی عدالت کہاں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عدالت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وجود نازنین میں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو کہ وقت کے امام ہے، اور روایات میں جو ملتا ہے کہ حضرت کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے عدل۔ تو جب عدل الہی پر تیرا یقین ہے تو یقین جانے کہ آپ کے وجود میں جو چیزیں ہیں جو آپ اس کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکتے ہیں، علم اور ہنر سے بھی کر سکتے ہیں، علم اور ہنر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم اور ہنر ہے، جدید ٹیکنالوجی، جدید چیزوں پر اگر آپ عبور حاصل کرتے ہیں تو وقت کے امام کو خوش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے بعض چیزوں کو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ خود اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو کونو لنا زینا ولا تکونو شینا۔ یہ حدیث ہم نے فقط جا کے اخلاقیات کے حد تک جا کے رکھ دی، اخلاقیات کے حد تک ہم نے جا کے کہہ دیا یہ اخلاق کے حد تک ہے۔ اخلاق میں بھی ہے، دوسرے علوم اور فنون میں بھی ہے، کر سکتا ہے انسان۔ تو ہمیں اپنے وجود اور جو زندگی اللہ نے ہمیں عطیہ کیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی رضایت حاصل کرنی ہے۔ اور یقیناً جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اپنے خود دینی امور میں ہماری عزاداریاں، ہمارے محافل، ہماری لعن و نفرین، حتیٰ ہمارا غم اور غصہ، ہمارے زیارات عتابات کی زیارت کرنا، مخصوصاً سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ سب کے سب جو ہے اپنے وقت کے امام کی رضایت کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ وقت کے امام کی رضایت حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا منزل مقصود، نقطہ تمرکز، وہ نقطہ کہ جس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، وہاں تک وہ وقت کا امام ہے۔ وقت کے امام کے لیے گویا کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سب کے سب جو چیزیں ہیں وہ وقت کے امام کے لیے ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ حتیٰ جو بزرگان ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے حجتوں کو خوش کر دیا، آج بھی ان کے نام موجود ہے، آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے خوشی کی۔ کیوں امیر المومنین علیہ السلام، اتنے سارے رشتہ دار حضرت کے موجود تھے، لیکن وہ محبت جو مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
کے لیے جو ملتی ہے، جو محبت حضرت کی ہے، جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام گریہ کرنے لگ گئے. لوگ حیران ہو گئے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مالک اشتر میں وہ کچھ چیزیں تھی کہ حضرت گریہ فرما رہے ہیں اس کے لیے، یا خود بقی کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے علماء کرام نے بھی گفتگو کی. حضرت عثمان کہ جس کے نام کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمان رکھ دیا تھا، تو یہ وجہ کیا تھی کہ خود رسول اللہ نے اس کے لیے گریہ کر دیا؟ بہت سارے لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شیعہ مذہب میں ان خلفاء کا کوئی احترام نہیں ہے تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھ دیا؟ تو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ثالث ہے اس کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، یہ جو شہید ہے، جو بقی میں دفن ہے عثمان، اس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا تھا. یہ دلیل ہے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اگر ایسا ہے تو کربلا کے شہداء میں بھی یہ موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نام رکھتے ہوں. یہ شخصیت تھی جو کہ ایک عظیم الشان صحابی، عظیم صحابی، اس کی وجہ سے یہ اہل بیت میں یہ شخصیت جو ہے، اہل بیت ان سے محبت کرتے تھے. یعنی یہ جو کہ اس قدر یہ مخلص تھے کہ ان کی شہادت واقع ہوئی اور شہید ہوئے. تو یہ وہ شخصیات ہے کہ وقت کی حجت ان سے محبت کرتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وقت کی حجت ان سے محبت کرے. اور یقین فرمائیں کہ اگر انسان مخلص ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں وہ جو واقعات تھے وہ 1400 سال پہلے گزر گئے، کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے، کربلا میں ہوتے تو ہم شہید ہو جاتے، ہم بھی اسی مقام پہ پہنچ جاتے، کاش ہم بھی بدر میں ہوتے، حنین میں ہوتے، دوسری جنگوں میں ہوتے کہ جہاں ہم اہل بیت کی کھلا دفاع کرتے. آج بھی وہی وقت ہے، آج بھی وہی وقت ہے. جو طاقت، جو آج تو جس مقام پر بیٹھا ہوا ہے وہی سے ہی تو ان شہداء اور ان افراد کی لسٹ میں تیرا بھی نام داخل ہو سکتا ہے. ہر شخص اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا کہ ان لوگوں کو اچھے موقع پر بھیج دیا اور آپ کو اس موقع پر بھیجا. نہیں، اسی موقع سے آپ فائدہ اٹھا کے وقت کی حجت کی دفاع کر سکتے ہیں. وقت کی حجت کی دفاع ہو سکتی ہے. یعنی وہ واقعہ کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سر پہ گہرا چوٹ تھا، اس کا سر پہ ایک زخم تھا جو کہ ٹھیک ہو چکا تھا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات ہیں. تو ایک شخص نے اسے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وظائف ہے آپ کے، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بڑی عظمت ہے آپ کی، یہ سر پہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ تو اس شخص نے مسکرا کے کہا کہ میں یہ چوٹ مجھے جنگ صفین میں لگی ہے، جنگ صفین میں یہ چوٹ مجھے لگی ہے. تو اس شخص نے تعجب کر لیا کہ بھائی جنگ صفین حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور معاویہ کی جو لشکر تھے ان کے ساتھ یہ لڑی گئی جنگ تھی، تو وہ تو کئی 100 سال پہلے گزر گئی ہے، بلکہ 1000 سال اس کو ہو گئے، وہ تو گزر گئی. اور یہ شخص آج کہہ رہا ہے میں صفین میں تھا. تو اس نے کہا بھائی انسان جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا سچ بولنے کی طرف رغبت کرے. وہ جنگ صفین جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان تھی اس کا تو کافی عرصہ گزر گیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چوٹ مجھے صفین میں لگی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، کوئی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہے، اور وہ 1000 سال آپ کی عمر تھوڑی نہ ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ بہتان سے پہلے تھوڑی بات کو سمجھیں، میں آپ کو ابھی توضیح دیتا ہوں.
آپ بات کو سمجھے۔ تو اس نے کہا فرماؤ۔ تو اس نے کہا در حقیقت میں سفر میں تھا، اور سفر میں جاتے جاتے ایک اور شخص بھی وہاں پر تھا جو کہ ظاہراً اچھے مزاج کا تھا، دوستی ہو گئی ہماری، کچھ لمحوں کے لیے ہماری دوستی ہوئی، اور ہم آپ جانے لگ گئے، سفر کرتے گئے تو بحث یہاں تک پہنچی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کی جو جنگ ہوئی تھی جو کہ صفین کے نام سے مشہور ہے، مقام صفین پہ، کہ جہاں مالک اشتر اور یہ سب صحابی امیر المومنین موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں اس جنگ کے اوپر ہماری اس دوست اور میری آپس میں بحث ہو گئی۔ تو میں چونکہ شیعہ تھا تو میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل شروع کر دی، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ناسبی ہے۔ وہ ناسبی نے جا کے معاویہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، یعنی جنگ صفین پہ میں موجود ہوتا، تو میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتا اور معاویہ کے خلاف لڑتا۔ تو کہتا ہے وہ ناسبی نے کہہ دیا اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں معاویہ کے ساتھ مل کے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لڑتا۔ کہتا ہے بحث جو ہے وہ بڑھ گئی یہاں تک پہنچی کہ بات لڑائی تک پہنچی۔ تو اس شخص نے مجھے کہا چل تلوار اٹھا، آج ہی جو ہے وہ صفین کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ میں سمجھو آج ہی صفین کا دن ہے، میں معاویہ کی طرف سے ہوں، آپ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ہے، آ کے آپس میں جنگ کر لیں گے۔ تو میں نے قبول کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑائی ہوئی وہیں اسی صحرا میں، ہم دونوں نے تلواریں نکالی اور لڑنے لگ گئے۔ تو وہ طاقتور تھا، ناسبی طاقتور تھا، تو اس کی ایک تلوار میرے سر پہ لگی اور میں گر گیا۔ جب گر گیا تو گرتے ہوئے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ گرمی کا چونکہ موسم تھا، خون تھوڑا سا خشک ہو گیا تھا، اور دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے مجھے چھوڑا کیوں؟ زخم تو اس نے میرے اوپر مار دی تھی، سر میرا اس نے چاک کر دیا تھا، میں گر گیا تھا بے ہوش، میرا سر بھی قلم کر دیتا، چھوڑا کیوں؟ کہ میں بڑے تعجب میں تھا۔ جب میں اٹھا، تھوڑی سی سانس لی، پانی وغیرہ پیا، تو دیکھا کہ ایک نورانی جوان جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ہاتھ میں اسی ناسبی کا سر ہے جو میرے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو میں بڑا متعجب ہوا، مجھے پتہ تو چلا کہ یہ نورانی جوان کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ میں فوراً گیا اور میں نے قدم بوسی کی، تو اس نے کہا کہ میں تیرے وقت کا امام ہوں۔ اللہ اکبر، میں تیرے وقت کا امام ہوں، اور یاد رکھ اگر آج کے بعد یہ جو تیرے سر پہ جو چوٹ لگی ہے، اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ چوٹ کہاں سے ہے، کیوں لگی ہے، تو آپ فوراً کہہ دیے گا یہ چوٹ مجھے صفین میں لگی ہے۔ اللہ اکبر، صفین کی چوٹ لگی ہے یہ مجھے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرتے کرتے مجھے چوٹ لگی۔ اس واقعے سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ ہم جا کے تلوار اٹھائے اور ناسبیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور کے مطابق جو ہے لڑنا ہے۔ دور جو ہے وہ قلم کا دور ہے، دور جو ہے وہ علم کا دور ہے، ہنر کا دور ہے۔ تو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ ایسا کچھ کرے کہ وقت کے امام ہم سے خوش ہو جائے، اور یقیناً وقت کے امام خوش ہوتے ہیں، مخصوصاً کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرے کہ جو کام شیعہ ہو کر کرے تو وقت کے امام ہم سے خوش ہوتے ہیں، امام کی خوشنودی اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی تشرفات ہے جو کہ امام کی لوگوں کے ساتھ تشرفات ہوئی ہے، اس میں بہت سارے تشرفات بڑے عجیب ہے۔ حتیٰ وہ کربلا مقدسہ میں جو ایک کفل ساز کا واقعہ تھا کہ ایک شخص جو کہ تالے بنایا کرتا تھا، تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس دور کے، اس نے دیکھا کہ
सहन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये कुफल साज वक्त के इमाम के साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा है। चूँकि ये आलिम दीन था तो ये काफ़ी इल्म जफ़र वग़ैरह भी जानता था और उसको अंदाज़ा था कि ये वक्त के इमाम है। कुफल साज के साथ बैठे हुए, ज़मीन पे बैठे हुए, अल्लाह अकबर, ज़मीन पे बैठे हैं। ये शख्स वहाँ गया, जो ही ये वहाँ पहुँचा, इमाम जो है वो इमाम वहाँ से जाने लग गए। तो इस शख्स ने जाके इमाम से कहा कि ये कुफल साज, इसकी कौन सी ऐसी खैर का अमल है कि जिसकी वजह से आप इनसे मुलाकात आप फरमा रहे हैं। तो इमाम ने देख के फरमाया कि ऐ आलिम, काश तू भी इसी कुफल साज की तरह हो जाए। यह बड़ा बारीक नुक्ता है। फरमाया काश तू भी इसी कुफल साज की तरह हो जाए कि आपको हमारे पीछे आने की ज़रूरत ना हो, हम आपके पास आ जाएं। अल्लाह अकबर। यानी वक्त के इमाम की अगर रज़ायत शामिल है तो इमाम जो है वो ख़ुद तशरीफ़ ले आते हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ख़ुद अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर अमल करें, ज़ाहिर है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारी कुछ ऐसे काम होने चाहिए कि जिससे वक्त के इमाम खुश हो जाए। और ज़िम्मेदारियों में और इमाम को खुश करने के लिए सबसे अव्वलन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ख़ुद इमाम की मार्फत हासिल करें, हकीकी तौर पे इमाम की मार्फत हासिल करें। और जो इकरार हमने किया हुआ है, यकीनन हमारे ऊपर एक ख़ास अल्लाह का एहसान ये भी है कि हम शिया घराने में पैदा हुए, पहले से ही दवाज़दा इमामी है, हमें तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ी बज़ाहिर। अलबत्ता ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा ना करे कि हमारे कहीं गुमराही ना हो जाए, क्योंकि इंसान बड़ा ज़ईफ़ है, खुदा ना खास्ता, वगरना बाकी अकीदे के एतबार से हम शिया है। अब यह है कि हमें शिया तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ़ हमें जो वालिदैन ने बता दिया ये काफ़ी है? नहीं, यकीनन काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग इन कामों में दकीक हो जाए। ऐसी दिक्कत हो हमारे पास कि हम वाक़ईन कोशिश करके जो चीज़ें हमें बताई गई हैं अमलन हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये वाक़ईन हक़ और हक़ाइक़ पर मबनी है। चूँकि जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होगा, हो सकता है आप फ़ौरन जो है वो गुमराह हो जाए। कितनी मिसालें हमारे पास मौजूद है, कितनी मिसालें मौजूद है। यानी ख़ुद बाज़ ऐसे अफराद थे कि गुमराही कुछ ऐसी हो गई कि अल्लाह इंसान जो है वो हैरान रह जाए। यानी ख़ुद ज़ुबैर की मिसाल आप देख लें, ज़ुबैर की मिसाल, ज़ुबैर नहायत ही मुखलिस आदमी था। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि नहजुल बलाग़ा में फरमाते हैं कि जब तक उसका शकी बेटा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, शकी बेटा जो कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब तक नहीं था तो ज़ुबैर हमारे साथ था। यानी इतना ये बेटा इस कदर शकी है कि ख़ुद भी गुमराह हो गया और अपने बाप को भी गुमराह कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी हत्ता अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने ख़ुद भी गुमराह है, ऐसे गुमराह है कि बदतरीन काफिर है, और हत्ता ज़ुबैर को भी उन्हें गुमराह कर दिया। यानी नौबत यहाँ तक पहुँची कि जब ये जमल में कत्ल किया गया, इस ज़ुबैर जब जमल में कत्ल हुआ तो वो वाक़या कुछ इस तरीके से था कि ख़ुद ज़ुबैर के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। जब इसने वो हदीस सुनी कि हदीसें तो चूँकि इसको याद थी, रसूलुल्लाह का सहाबी रह चुका था, तो वो हदीसें इसको याद थी और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी उसको कुछ याद दहानियाँ कर दी। पशेमान हो गए जमल में कि मैं क्यों अमीर अल-मोमिनीन से लड़ रहा हूँ कि हम लोग ये कुफ्र कर रहे हैं। तो ये वहाँ से भागा। इसके पास घोड़ा अच्छा था, हबशी ग़ुलाम था, उसको एक घोड़ा बड़ा पसंद आया था। जब उसने मौका देखा कि ये गया है तो घोड़ा छीनने के लिए वहाँ गया, लड़ पड़े। वो हबशी इसके साथ लड़ पड़ा तो उसने हबशी को तलवार मारी, हबशी ने इसको तलवार मारी, दोनों जो है वो मर गए, कत्ल हो गए। तो जब वो पड़े हुए थे तो किसी ने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से
سوال کیا، اس نے کہا مولا یہ زبیر ہے، زبیر کی لاش ہے، اور یہ زبیر پشیمان ہو کے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے حبشی گیا اور یہ دونوں قتل ہو گئے، تو کیا زبیر کی گناہ اللہ معاف کر دے گا یا یہ حبشی کو معاف کر دے گا، چونکہ حبشی نے زبیر کو قتل کر دیا جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا؟ تو حضرت نے ایک عجیب کلام فرمایا، عجیب ایک کلام حضرت نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، یعنی یہ قاتل بھی جہنم میں ہے اور مقتول بھی جہنم میں ہے، دونوں جہنمی ہے۔ ایک نے جو ہے وہ دنیا کے حصول کے، یعنی گھوڑا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چیز ہے، اس کو حصول کرنے کے لیے حملہ کر دیا، اور یہ ایک ہے کہ جتنے اتنا بڑا فساد کر کے ابھی پشیمان ہو کے جا رہا ہے، تو ایسے پشیمانی کا کیا فائدہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کلاہما فی النار، یہ دونوں جو ہے وہ جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی معرفت جو ہمیں اپنے والدین نے، اپنے گھر سے یہ چیز ملی ہے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے تو شیعہ ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ ہم لوگ ضرر کر جائے، جیسے یہ خود زبیر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کا شقی بیٹا عبداللہ ابن زبیر نے خود بھی گمراہ ہو گیا اور اپنے باپ کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ کے، اور آخر حجت دوران حضرت شاہ مردان علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ صادر ہوا کہ یہ کافر ہے، یعنی کافر کیا؟ جہنمی ہے، جہنمی ہے یہ شخص۔ تو یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ امام کی معرفت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے ان کاموں کی طرف رجوع کرنا، اور وہ کام جو شریعت کے مخالف ہے ان سے دوری اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا۔ چونکہ اگر آپ دیگر معصومین کے اقوال میں بھی دیکھیں تو تقوی کی ایک خاص اہمیت بیان ہوئی ہے، مخصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی آخری وصیت میں کہ فرمائے اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی کی طرف آپ لوگوں کو توصیہ کرتا ہوں، یعنی وصیت میری ہے تقوی الہی کی طرف۔ تو تقوی الہی اس غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں ہمارا ایک خاص فریضہ ہے کہ ہم متقی بنیں۔ ماہ رمضان گزر گیا، مقصد کیا ہے؟ متقی بننا۔ اور بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی فرمایا کہ یہ جو عزاداری جو کر رہا ہے جو شخص ہے، یہ بھی اس کے دل کی تقوی ہے، یعنی گویا وہ جو عزادار سید الابرار ہے امام حسین علیہ السلام، یہ شخص جو ہے یہ اس کی دل کی تقوی ہے۔ دل میں تقوی ہے تو عزادار ہے، اگر دل میں تقوی نہ ہوتی تو عزادار نہ ہوتا۔ بعض لوگوں نے جا کے مغالطہ کر دیا، بعض لوگوں نے عزاداری کے اوپر ہی اس مکتب کے اندر آ کر بھی انہوں نے خود مکتب اہل بیت علیہ السلام پر اشکالات وارد کر دیے۔ عزاداری کے اوپر، عزاداری تقوی ہے، دل کی تقوی ہے اس شخص کی کہ جو عزادار ہے، مختلف عزاداریاں کرتا ہے، کسی بھی عنوان سے کر رہا ہے، زنجیر زنی کر رہا ہے، قمع زنی کر رہا ہے، اپنے خون کو بہا رہا ہے، اس کی دل کی تقوی ہے جو کر رہا ہے۔ دل کی طہارت نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، یہ طلحہ، زبیر، معاویہ اور بہت سارے دوسرے لوگ، ابو سفیان رسول اللہ، حتیٰ اسلام بھی بعد میں منافقت کر کے اسلام بھی لے آیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابو سفیان نے دنیاوی حصول کے لیے اسلام بھی لے آیا، میں اسلام کر لوں، مسلمان ہوں۔ ابو سفیان ہے، معاویہ ہے، حتیٰ بعض لوگوں نے تو جیسے ان کے بقول کے یزید کو بھی ان کی صحابیوں کے لسٹ میں شامل کر دیا، اور یا تابعی کہہ دیا، بھئی یہ تابعی ہے یا صحابی ہے، جو بھی ہے۔ تو بھئی یہ سب کے سب جو ہے چونکہ دل میں تقوی نہیں تھی تو خود جو ہے زیارت عاشورہ کے وہ معروف جملے کہ جو ان افراد کے لیے ہوئی ہے
یہ سب ملائین جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو مظالم کیے ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہے حق کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آخر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ تو خدا نخواستہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ نے جتنے نعمات سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ہم خود شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ابتدا میں ہماری تربیت شیعہ کی بنیاد پہ ہوئی، شیعہ مذہب کی بنیاد پہ ہوئی، اور آخر تک ہم اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ تو اس عنوان سے ہمیں ضرورت ہے کہ خود جستجو کرے اور توسل کرے اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ وقت کے امام کے ساتھ توسل بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ اس کو ذمہ داری کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے امام کے ساتھ توسل کرنا۔ ہمارے علماء پاک و ہند، علماء نے کیا کہہ دیا؟ نماز ختم ہو جائے اپنے وقت کے امام کی زیارت پڑھ لیں۔ نماز کے بعد ہر وقت ختم ہو جائے امام کی زیارت پڑھ لے، اور توسل اور یہ سارا کچھ، یعنی یاد امام جو ہے وہ، جیسے صاحب میکیال المکارم نے یہ ان تقریباً بہت ساری ذمہ داریاں جو لکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ لکھی ہے کہ یاد امام جو ہے وہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد امام، امام کی یاد کرنا، اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا، اور دوسروں کے مجلسوں میں یاد کرنا، امام کی یاد میں گفتگو کرنا ہر موقع پر ضروری ہے، ہر موقع پر ضروری ہے۔ تو یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد، ہدایت کا ذریعہ جو ہے ہمارے لیے بنتا رہے، اور ایسی ہدایت ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ فائزین میں سے ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتکم هم الفائزون، آپ کے اور آپ کی شیعہ جو ہے وہ هم الفائزون میں سے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اس فائزین میں اللہ شامل فرمائے۔ حجت خدا کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔